अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है मुजरिम ज़हन। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैंने अपनी फ़ाइल्स पर हाथ मारते हुए तेज़ एहतजाजी लहजे में कहा। वकील इस्तिग़ासा ने मेरे मौक्कल के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मैं उन पर सख्त मोतरज़ हूँ। वकील इस्तिग़ासा ने मेरी इस मदाखलत पर बुरा सा मुँह बनाया। जज ने अपनी नाक पर रखे चश्मे के ऊपर से सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जनाब आली, मेरे मौक्कल के लिए ख़तरनाक मुजरिम जैसे अल्फाज किसी भी तौर जायज़ नहीं हैं। उस पर आयद करदा जुर्म जब तक साबित नहीं हो जाता वो मुल्ज़िम है, ना कि मुजरिम। ख़तरनाक मुजरिम होना तो बहुत बाद की बात है। एतराज़ दुरुस्त है। जज ने वकील इस्तिग़ासा की तरफ देखते हुए कहा, वकील साहब, अपने बयान में से ख़तरनाक मुजरिम के अल्फाज हज़फ करके आप अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखें। जज की हदायत को नज़रअंदाज करना वकील इस्तिग़ासा के बस में नहीं था, लिहाजा वो मुझे घूर कर रह गया। फिर उसने मुल्ज़म की ज़मानत कराने के सिलसिले में एक नए ज़ाविये से ज़मानत रुकवाने के सिलसिले में एक नए ज़ाविये से ज़ोर मारना शुरू किया। जनाब आली, मुल्ज़िम को मौका वारदात से गिरफ़्तार किया गया है। वाक़यात व शवाहिद उसे कातिल करार देने में मुआविन है। उसकी ज़मानत मंजूर करना इंसाफ़ के उसूलों के मुनाफी होगा। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा करता हूँ मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत रद्द करते हुए केस की समाअत को आगे बढ़ाया जाए। मैंने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा, जनाब आली, इस केस को अदालत में लगभग 4 माह का अरसा बीत चुका है और अभी तक कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं हुई। आज से मैंने ये केस अपने हाथ में लिया है। मुझसे कबल जो वकील सफ़ाई इस केस को लड़ने की कोशिश बल्कि नाकाम कोशिश कर रहे थे उनकी छुट्टी कर दी गई है। मुझे बताया गया है कि मज़कूरा वकील एक भारी रकम वसूल करके मुखालिफ पार्टी से जा मिला था, इसलिए गुज़श्ता 4 माह में सिवाय तारीखें लेने के और कोई अदालती कार्रवाई अमल में नहीं आई। लिहाजा मैं बात अधूरी छोड़कर एक लम्हे को सांस लेने रुका, फिर कहा, जनाब आली, मेरा मौक्कल एक गरीब आदमी है। गुज़श्ता 4 माह से वो रिस्क रोज़गार का नहीं रहा। उसकी नेक नामी को जो बट्टा लगा है और लग रहा है वो अलग है। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से गुजारिश करता हूँ मेरे मौक्कल की ज़मानत मंजूर की जाए। वक्त आने पर मैं साबित कर दूँगा ये बेचारा बेगुनाह है। इसे एक गहरी साजिश के तहत कत्ल के केस में उलझाने की कोशिश की गई है। कत्ल के मुल्ज़िम की ज़मानत आसानी से नहीं होती, बल्कि ये एक नामुमकिन सी बात समझी जाती है। मैंने आज ही इस केस में हाथ डाला था, लिहाजा केस फ़ाइल मुताला करने का भी मुझे मौका नहीं मिल सका था। जज थोड़ी देर तक अपने सामने मेज़ पर फैले हुए कागजात का जायज़ा लेता रहा। उसने इस्तिग़ासा की रिपोर्ट के सफ़हात भी उलट पुलट कर देखे, फिर खंकार कर गला साफ़ करते हुए मुझसे मुखातिब हुआ, बेग साहब, गुज़श्ता 4 माह से अगर कोई काबिल ज़िक्र अदालती कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें इस्तिग़ासा से ज़्यादा डिफेंस कसूरवार है। 3 मरतबा इस केस की तारीख़ आगे बढ़ाई गई है और हर बार डिफेंस की तरफ से कोई ताख़ीरी सबब सामने आया। जनाब आली, मैं इस ज़ाविये पर रोशनी डाल चुका हूँ। जब रहनुमा राहज़न बन जाएँ और अपने अख़यार से दोस्ती गांठ लें तो नताइज कुछ इसी किस्म के बरामद होते हैं। वकील सफ़ाई का जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ। जज ने 2 टोक लहजे में कहा, वकील साहब, आपके मौक्कल के ख़िलाफ़ जो इस्तिग़ासा दायर किया गया है उसमें ख़ासी जान है। मैं उसके पॉइंट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये अदालत मुल्ज़िम की ज़मानत मंजूर नहीं कर सकती। अलबत्ता मैं इस केस की फ़ास्ट प्रोसीडिंग के लिए थोड़े थोड़े वक्फे से तारीखें दूंगा। आप भी केस फ़ाइल का अच्छी तरह मुताला कर लें और इस केस को आगे बढ़ाने में मुअज़्ज़ज़ अदालत से भरपूर ताउन करें। जज का फ़ैसला मेरे लिए नाकाबिल कबूल नहीं था। मैं अपने मौक्कल की ज़मानत की ज़्यादा तवक्को नहीं कर रहा था। अगर ये केस चंद रोज़ कबल मेरे हाथ लग जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मैं अपने मौक्कल की ज़मानत के लिए कोई राह निकाल ही लेता। ये बात मैंने अपने क्लाइंट पर वाज़े कर दी थी। बहरहाल वो बूढ़ी औरत इसी में खुश थी कि मैं उसके बेटे का केस लेने के लिए तैयार हो गया था। मज़कूरा केस आज सुबह 8:30 बजे मेरे सपुर्द किया गया और 10 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो गया था।
دونوں وکلاء کی رضامندی ملتے ہی جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کا پس منظر آپ پر واضح کرتا چلوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی الجھن نہ ہو۔ اس میں سے بیشتر باتیں مجھے کیس فائل کے مطالعے سے معلوم ہوئیں اور دیگر بہت سی باتیں اور اہم نکات میں نے اپنی محنت اور تگ و دو سے حاصل کیے۔ میرے موکل کی کہانی دلچسپ ہونے کے ساتھ ہی عبرتناک بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے اس میں مفید سبق بھی پوشیدہ ہے اگر انسان غور کرے تو۔ میرا موکل خلیل ایک عمر رسیدہ بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اس معاشرے کے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کی گزر بسر ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی کہ بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت نے ان کا دروازہ دیکھ لیا۔ اس میں خلیل کی بدقسمتی سے زیادہ اس کی حماقت کا ہاتھ تھا۔ وہ ایک انجانی مصیبت کو دعوت دے بیٹھا تھا اور اس مصیبت کا نام تھا قاضی قیوم۔ قاضی قیوم ایک بے پناہ شاطر اور موقع شناس شخص کا نام تھا۔ ممتاز منزل کے قریب ایک عمارت میں اس نے اپنا دفتر بنا رکھا تھا۔ در حقیقت وہ ایک فلیٹ تھا جسے دفتر کی شکل دے دی گئی تھی۔ حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی تک روڈ کی ایک جانب واقع بیشتر عمارتوں میں مختلف نوعیت کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ علاقہ کمرشل بھی ہے اور رہائشی بھی۔ اس قسم کے تضادی علاقوں میں جرم بآسانی پنپ جاتا ہے۔ قاضی قیوم نے قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ایک چھوٹی سی فرم قائم کر رکھی تھی۔ اس فرم کے تحت سر انجام پانے والے کاموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بیک وقت امپورٹر بھی تھا اور ایکسپورٹر بھی، مینوفیکچرر بھی تھا اور سپلائر بھی۔ کسی وقت وہ ریکروٹنگ ایجنٹ بن جاتا۔ الغرض اپنے پاس آنے والے کسی بھی شخص کو وہ مایوس ہو کر واپس جانے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں تھا، محض ایک فراڈ تھا اور بلا کا چرب زبان اداکار۔ وہ اپنی پرفارمنس سے چٹکی بجاتے میں سامنے والے کو متاثر کر لیتا، گویا اپنے جال میں پھانس لیتا۔ قاضی قیوم نے دیگر دھندوں کے ساتھ ہی آف دی ریکارڈ انویسٹمنٹ کا کام بھی شروع کر رکھا تھا اور بھاری شرح منافع کا خواب دکھا کر وہ لوگوں سے بڑی بڑی رقوم اینٹھ لیتا۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر شکار کرتا۔ اس کا نشانہ بننے والوں میں زیادہ تعداد عمر رسیدہ افراد کی ہوتی، جن میں بیوائیں، ریٹائرڈ افراد اور ایسے لوگ جنہیں کاروبار کا کوئی تجربہ نہ ہو۔ ایسے لوگ اپنی جمع پونجی کو کسی بینک میں رکھوانے یا سیونگ سرٹیفکیٹ میں لگانے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی درد سری مول لیے بغیر انہیں ایک معقول رقم بطور منافع ہر ماہ ملتی رہے۔ قاضی انسانی نفسیات کا بھی ماہر تھا۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ اس وقت نیشنل سیونگ سینٹر اور دیگر بینک 1 سے 1.5% تک ماہانہ منافع دیتے تھے، یعنی 1 لاکھ کی رقم پر 1000 سے 1500 تک۔ میں نے یہ اندازہ بتایا، اس میں تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ قاضی اپنے یہاں انویسٹمنٹ پر جو شرح منافع دے رہا تھا اس میں اور بینک میں واقعتاً زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ 10% تک منافع دے رہا تھا، یعنی 1 لاکھ پر ماہانہ منافع 10,000 روپے۔ دولت میں بڑی کشش ہوتی ہے اور گھر آتی دولت کسی کو بری نہیں لگتی، لہٰذا وہ لوگ جن کے پاس کچھ رقم موجود تھی اور وہ بزنس کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، وہ زیادہ منافع کے لالچ میں قاضی قیوم کے چنگل میں جا پھنسے۔ وہ 1-2 ماہ تک انہیں باقاعدگی سے منافع دیتا، پھر ٹائیں ٹائیں فش۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا، میرے موکل خلیل کی والدہ ایک بیوہ تھی۔ شوہر کی وفات پر محکمے کی طرف سے اچھی خاصی رقم ملی تھی۔ انیسہ بیگم کا شوہر عقیل احمد کسی سرکاری محکمے میں ایک اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پاپوش نگر میں 80 گز کا ایک مکان بنا لیا تھا۔ اس کا انتقال ریٹائرمنٹ سے چند روز پہلے ہوا، لہٰذا اس کی پینشن میں کوئی اڑچن نہ آئی۔ ایک مروجہ عمل سے گزرنے کے بعد انیسہ بیگم کو مبلغ 1800 روپے ماہانہ پینشن ملنے لگی۔ اس موقع پر انیسہ بیگم نے عقل مندی کا ایک فیصلہ کیا۔ عقیل احمد نے اپنی زندگی میں جو مکان بنوایا تھا اس پر ہاؤس بلڈنگ کا کچھ قرضہ واجب الادا تھا۔ انیسہ نے یکمشت وہ رقم ادا کر کے مکان پر کامل قبضہ حاصل کر لیا۔
اس کے علاوہ قریبی لوگوں کے چھوٹے موٹے قرضے تھے، سب کو دے دلا کر فارغ کرنے کے بعد اس کے پاس تقریباً 3 لاکھ روپے بچ گئے۔ اس موقع پر لوگ اسے مختلف راہیں سجھانے لگے۔ کسی نے کہا پرائز بانڈ خرید لو، کسی کا مشورہ تھا بینک میں رکھوا دو، کوئی سیونگ سرٹیفکیٹ کے حق میں تھا، اور کسی کا خیال تھا کسی چلتے ہوئے بزنس میں رقم لگا دی جائے۔ اس رقم کے ایک امیدوار انیسہ کے بھائی اور خلیل کے ماموں جمیل اختر بھی تھے۔ جمیل اختر نے کورنگی میں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا رکھی تھی جہاں لیدر جیکٹس تیار کی جاتی تھی۔ جمیل کا خیال تھا کہ اگر بہن 3 لاکھ کی رقم کچھ عرصے کے لیے اسے دے دے تو وہ بآسانی اپنے کاروبار کو وسعت دے سکتا ہے۔ سرمائے کی کمی کے سبب وہ ایک تنگ دائرے میں چل رہا تھا۔ جمیل اس رقم پر معقول منافع دینے کو بھی تیار تھا، لیکن انیسہ پیسے کے معاملے میں بہت محتاط تھی۔ اس نے دیگر افراد کی طرح بھائی کو بھی بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا اور 3 لاکھ کی اس رقم کی محفوظ سرمایہ کاری کے بارے میں غور و خوض کرنے لگی۔ انیسہ بیگم کو فوری طور پر کسی منافع کا لالچ یا ضرورت نہیں تھی۔ پینشن کے ضمن میں 1800 کی رقم ہر ماہ اسے مل جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خلیل کی اچھی تنخواہ تھی۔ وہ بزنس روڈ پر واقع ایک چھوٹے سے پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا اور لگ بھگ 2000 روپے ماہوار کما لیتا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کے اچھے گزارے کے لیے 3800 روپے بہت کافی تھے۔ کراچی جیسے شہر میں اگر انسان کے پاس ذاتی رہائش ہو تو اس کے 50% اخراجات کم ہو جاتے ہیں۔ خلیل نے انٹرمیڈیٹ کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا اور پرنٹنگ لائن کے ایک خاص شعبے پلیٹ میکنگ میں اچھی خاصی مہارت حاصل تھی۔ وہ اپنی مہارت اور محنت پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اسے کچھ رقم مل جائے تو وہ کوئی دکان کرائے پر لے کر اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتا ہے۔ رقم کے سلسلے میں جب اس نے اپنی ماں سے بات کی تو انیسہ بیگم نے کہا، خلیل تم ابھی چھوٹے اور ناتجربہ کار ہو، میں اتنی بڑی رقم تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ میں ساری رقم تھوڑی مانگ رہا ہوں، میرا کام تو صرف 50,000 ہی میں چل جائے گا۔ اس رقم میں بھی میں بہت اچھی دکان بنا کر دوڑنے لگوں گا۔ تم جانتے ہو خلیل، تم نے اس موضوع پر کئی مرتبہ اپنے باپ سے بات کی تھی اور انہوں نے ہر بار انکار کر دیا۔ میں ان کے انکار کی وجہ بھی جانتا ہوں۔ ایک تو ان کے ہاتھ میں یکمشت اتنی رقم تھی نہیں، اور دوسرے وہ مجھے نادان بچہ سمجھتے تھے، لیکن اب حالات مختلف ہیں۔ آپ کے ساتھ رقم کی عدم دستیابی والا کوئی مسئلہ نہیں، اور میں بھی اب کوئی بچہ نہیں رہا۔ اس وقت میں پورے 25 سال کا ہوں۔ انیسہ بیگم نے ایسی نظر سے خلیل کو دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے ننھے منھے بچے کو پیار سے دیکھتی ہے، پھر دھیرے سے بولی، میرے لیے تم اب بھی بچے ہو۔ خیر، میں اس سلسلے میں سوچوں گی۔ اولاد چاہے 50 سال کی کیوں نہ ہو جائے، وہ والدین کی نگاہ میں بچہ ہی رہتی ہے۔ انیسہ بیگم کا آخری جملہ امید افزا تھا، اس لیے خلیل نے کہا، امی ملازمت اور ذاتی کاروبار کا فرق آپ بھی خوب سمجھتی ہیں۔ میں اس پرنٹنگ پریس پر 12 گھنٹے کام کرتا ہوں اور پھر کہیں جا کر 2000 ملتے ہیں۔ جب میرے ہاتھ میں ایک ہنر ہے تو میں کیوں نہ قسمت آزما کر دیکھوں۔ انیسہ نے فلسفیانہ انداز میں کہا، انسان اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ قسمت کو آزماتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالعکس ہے۔ ہمیشہ قسمت انسان کو آزماتی ہے، کیونکہ قسمت ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے اور انسان ہر لمحے تغیر پذیر۔ بہرحال یہ سمجھ کا الٹ پھیر ہے۔ میں تمہاری اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتی کہ ملازمت میں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ میرے خیال میں تو ذاتی کاروبار میں زیادہ محنت، زیادہ فکر اور زیادہ درد سر ہے، لیکن زیادہ منافع بھی تو ہے۔ بے شک ہے، میں نے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھے 50,000 دینے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا نا، میں سوچوں گی۔ صاف کیوں نہیں کہتی کہ رقم دینا ہی نہیں چاہتی؟ تم میری نیت پر شک کر رہے ہو خلیل؟ ایسی بات نہیں ہے امی، پھر کیسی بات ہے؟ دیکھو بیٹا، تمہارا باپ جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے وہ سب تمہارا ہی ہے۔ میں کتنے دن کی ہوں؟ انیسہ بیگم نے آخری جملہ بڑے جذباتی انداز میں ادا کیا اور اس کی آواز بھرا گئی۔ خلیل نے قدرے ندامت آمیز انداز میں ماں کو دیکھا تو وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں یہ مکان اور دولت اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی۔ تم چند دن صبر کر لو، مجھے سوچنے دو، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ خلیل خاموش ہو گیا۔ خلیل روزانہ ایک مخصوص وقت پر گھر سے نکلتا اور سیدھا پرنٹنگ پریس پہنچ جاتا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ گھر سے روزگار کے ٹھکانے تک اسے سیدھی ایک بس مل جاتی۔
2K اس کے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھی، ورنہ کراچی میں بسنے والے اکثر افراد کو 2 بسیں بدل کر اپنی ملازمت پر پہنچنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی آمد و رفت کے لیے 2K پر پوری طرح اعتماد کر رہا تھا۔ 2K ہی کے توسط سے اس کی ملاقات شکیل سے ہو گئی۔ شکیل ایک دبلا پتلا شخص تھا، عمر 30 کے قریب ہوگی۔ وہ پیٹرول پمپ کے اسٹاپ سے بیٹھتا اور ریگل پر اتر جاتا۔ وہ صدر کی الیکٹرانک مارکیٹ میں کسی ٹی وی کی دکان پر سیلز مین تھا۔ اکثر و بیشتر مذکورہ بس میں اس سے دعا سلام ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ ان دونوں میں اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی۔ ایک روز شکیل نے خلیل کو بتایا، بس دوست، 1 سال کی بات ہے، اس کے بعد اس ملازمت سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ کیا تم سعودیہ جانے والے ہو؟ اس زمانے میں مڈل ایسٹ، خصوصاً سعودی عرب کی طرف جانے کا رجحان بہت عام تھا۔ مزدور پیشہ اکثر افراد قسمت آزمائی کے لیے ادھر کا رخ کرتے، جن میں سے کچھ کامیاب بھی ہو جاتے، ورنہ ایک بڑی تعداد اپنا ہزاروں کا نقصان کر کے واپس آ جاتی۔ شکیل نے کہا، دوست، میں تو پاکستان کو ہی سعودیہ بنا لوں گا۔ 1 لاکھ میں صرف 1 سال میں جمع کر لوں گا۔ اس کے بعد میں اپنی دکان کھول لوں گا، پھر دوسروں کی سیلز مینی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں جانتا ہوں تعلقات کی بنیاد پر بہت سا مال ادائیگی کیے بغیر بھی مل جاتا ہے، اور تمہارے اس بھائی کے بہت دور تک تعلقات ہیں۔ اصل مسئلہ مارکیٹ میں موقع کی دکان حاصل کرنے کا ہے۔ 1 لاکھ روپے میرے ہاتھ آ جائیں تو سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ خلیل کو اس کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ خود بھی کم و بیش اسی قسم کی صورتحال سے گزر رہا تھا۔ اگر اس کو کہیں سے 50,000 روپے مل جاتے تو وہ اپنی چھوٹی موٹی دکان کھول سکتا تھا۔ پرنٹنگ پریس نہیں بھی لگاتا تو پلیٹ میکنگ ہی کا کام اسے مارکیٹ سے اتنا زیادہ مل جاتا کہ سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی۔ یار یہ تو بتاؤ، تم 1 لاکھ روپیہ کس طرح جمع کر رہے ہو؟ میں خود تھوڑا ہی جمع کر رہا ہوں۔ ابا کو پھنسایا ہے میں نے ایک چکر میں۔ کس چکر میں؟ میرے مشورے پر ابا نے ایک انویسٹمنٹ کمپنی میں 2 لاکھ روپے لگائے۔ یہ کمپنی بہت بھاری منافع دے رہی ہے، سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر شکیل خاموش ہوا اور فخریہ انداز میں خلیل کو دیکھنے لگا۔ پھر بولا، میں نے جس کمپنی کا ذکر کیا وہ 10% منافع دے رہی ہے، یعنی 1 لاکھ کی رقم پر 10,000 روپے اور 2 لاکھ پر 20,000 روپے۔ یہ ماہانہ منافع ہے یا سالانہ؟ ارے بھائی ماہانہ، یقین نہیں آ رہا۔ پہلے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن تجربہ کسی یقین کا محتاج نہیں ہوتا۔ 1 ماہ کے بعد جب میں نے 2 لاکھ پر 20,000 روپے منافع اٹھایا تو یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ آئندہ ماہ پھر اتنی رقم مجھے مل جائے گی۔ اس طرح تو تم 5 ماہ ہی میں 1 لاکھ روپے جمع کر لو گے۔ بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن میں نے جو چکر چلا رکھا ہے اس کی روح سے مجھے مذکورہ رقم اکٹھا کرنے میں 10 ماہ لگیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ابا کو 5% ماہانہ منافع کا بتایا ہوا ہے، یعنی 2 لاکھ کی رقم پر ماہانہ 10,000 روپے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ مجھے جو 20,000 کا منافع ملتا ہے اس میں سے 10,000 میں ابا کو تھما دیتا ہوں اور باقی 10,000 میں اپنے پاس جمع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 1 سال میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ اپنی دکان کھول سکوں۔ ویسے ایک بات ہے، میں نے تہیہ کر رکھا ہے، جیسے ہی میں اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا میں ابا کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں گا۔ اگرچہ وہ 5% ماہانہ منافع پر بھی بہت خوش ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سرکاری بینک اور سیونگ سرٹیفکیٹس والے تو رہے ایک طرف، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 2-2.5% ماہانہ سے زیادہ منافع نہیں مل رہا۔ تم نے جس انویسٹمنٹ کمپنی کا ذکر کیا ہے وہ واقعی بہت حیرت انگیز ہے۔ کیا نام بتایا تم نے اس کمپنی کا؟ نام ابھی میں نے کہاں بتایا؟ تمہاری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں تمہیں اس کمپنی کا نام بتا ہی دینا چاہیے۔ قاضی انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں۔ آئندہ 10 منٹ میں وہ خلیل کو قاضی قیوم کی انویسٹمنٹ کمپنی کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا۔ قاضی انویسٹرز کے بارے میں جان کر خلیل خاصا اطمینان محسوس کرنے لگا۔ اس کا ذہن بڑی تیز رفتاری سے ایک بھاری انویسٹمنٹ کے متعلق سوچنے لگا۔ اس کی والدہ کے پاس 3 لاکھ کی رقم موجود تھی۔ اگر وہ 2 ماہ کی انویسٹمنٹ پر بھی تیار ہو جاتی تو 60,000 کا منافع حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ماں سے کوئی غلط بیانی نہیں کرے گا۔ شرح منافع کی رقم میں کوئی گڑبڑ کیے بغیر اسے 3 لاکھ کی محدود مدت انویسٹمنٹ کے لیے
راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے کریت کر شکیل سے تمام باتیں معلوم کر لی۔ آخر میں کہا، یار ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات؟ جب تمہارے باپ کے پاس 2 لاکھ روپے موجود تھے تو اس نے کاروبار شروع کرنے کے لیے تمہیں 1 لاکھ کیوں نہیں دیے؟ دوست، بات دراصل یہ ہے کہ ابا مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تھا، اس لیے میں نے یہ چال چلی ہے۔ اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے، نقصان کسی کا نہیں۔ ٹھیک کہتے ہو تم۔ رقم کے معاملے میں والدین اپنی اولاد پر کم ہی اعتماد کرتے۔ میری ماں بھی مجھے بچہ ہی سمجھتی ہے۔ اس کے پاس 3 لاکھ رکھے ہیں لیکن 50,000 مجھے دینے کو تیار نہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں 50,000 کی رقم آ جائے تو میں بھی اپنا کام شروع کر سکتا ہوں۔ مجھ سے سبق سیکھو دوست، وہی کرو جو میں نے کیا۔ تمہارا مسئلہ تو صرف 2 ماہ میں حل ہو جائے گا۔ اگر قاضی صاحب کے پاس جانے کا ارادہ ہو تو مجھے بتانا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں تمہیں بتاؤں گا۔ پہلے میں اپنی ماں سے بات کر لوں۔ اس روز خلیل کا کام میں دل نہیں لگا۔ رہ کر قاضی انویسٹرز اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کمپنی اتنا زیادہ منافع بھی دیتی ہوگی۔ اگر شکیل کا کہا ہوا سب کچھ سچ تھا تو پھر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا عظیم ترین حماقت ہوتی۔ اس نے طے کر لیا جیسے بھی ہو اپنی ماں کو قاضی انویسٹرز میں رقم لگانے پر آمادہ کر لے گا۔ جب انسان کا ذہن کسی خاص نقطے پر مسلسل سوچنا شروع کرتا ہے تو کئی نقطے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ایک مسئلے کے متعدد حل روشن ہو جاتے ہیں۔ جب خلیل گھر پہنچا تو ماں کو گھیرنے کے مختلف طریقے وضع کر چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں 100% کامیاب رہے گا۔ انیسہ بیگم 3 لاکھ روپے دبائے بیٹھی تھی۔ اگر وہ خلیل کی ایما پر اس رقم کو قاضی انویسٹرز کے ہاں لگا دیتی تو ماہانہ 30,000 روپے منافع ملنا شروع ہو جاتا، یعنی صرف 2 ماہ میں 60,000 روپے۔ خلیل کی ضرورت 50,000 سے پوری ہو جاتی۔ گویا اگر وہ ماں کو کم از کم 2 ماہ کی انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار کر لیتا تو اس کا کام بن جاتا۔ اسی رات سونے سے قبل اس نے اپنی ماں سے بات کی۔ اس واقعے کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا جب خلیل نے انیسہ بیگم سے 50,000 مانگے تھے۔ میرے ذہن میں ایک بہت اچھا آئیڈیا آیا ہے۔ آپ کا ایک مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا اور میرا بھی کام نکل آئے گا۔ تمہیں میرے کون سے مسئلے کی فکر لگی ہوئی ہے؟ انویسٹمنٹ۔ انیسہ نے گہری نگاہ سے اسے گھورا اور بولی، تم ان 3 لاکھ کو بھولو گے نہیں؟ امی، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں آپ سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ آپ خواہ مخواہ میری نیت پر شک نہ کریں۔ خیر، تم ان باتوں کو چھوڑو، اپنے ذہن میں آنے والے آئیڈیا کے بارے میں بتاؤ۔ ماں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے خلیل کا حوصلہ پڑا اور وہ انیسہ کو تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ مجھے ایک صاحب کا پتہ چلا ہے، وہ لوگوں سے بڑی رقم لے کر اپنے مختلف کاروبار میں لگاتے ہیں اور بہت ہی ہینڈسم منافع دیتے ہیں۔ بچے، انگلش کے الفاظ بول کر تم مجھے متاثر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بتاؤ وہ صاحب کون ہے، ان کا حدود اربہ اور جغرافیہ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کس شرح سے منافع دیتے ہیں۔ خلیل نے ماں کو قاضی قیوم اور اس کی انویسٹمنٹ کمپنی قاضی انویسٹرز کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ وہ 10% ماہانہ منافع دیتے ہیں۔ ناممکن! انیسہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ مختلف قسم کی سرمایہ کاری کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی سیونگ سینٹرز یا دوسرے بینک کتنا منافع دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں 10% ماہانہ منافع کے ذکر نے اسے جھٹکا پہنچایا تھا۔ امی، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ دیکھو بیٹا، میں تم سے زیادہ دنیا دیکھ چکی ہوں، اور اس دنیا میں 10% منافع والی بات قصے کہانی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تم جانتے ہو تمہاری بتائی ہوئی شرح منافع کے مطابق ہمیں 3 لاکھ پر ماہانہ 30,000 روپے منافع ملے گا، یعنی 3 ماہ میں 90,000 اور صرف 10 ماہ میں پورے 3 لاکھ۔ گویا 10 ماہ کی مدت میں ہماری رقم دگنی ہو جائے گی۔ 3 لاکھ انویسٹمنٹ اور 3 لاکھ منافع، کل ملا کر 6 لاکھ۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، سیونگ سینٹرز اور دیگر بینکوں میں کہیں 5 سال کے بعد جا کر رقم دگنا ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے معلوم ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ بزنس میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے دونوں کی شرح منافع میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر یہ بات میں ایک تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست نے قاضی انویسٹرز میں 2 لاکھ لگائے ہیں اور ماہانہ 20,000 روپے منافع اٹھا رہا ہے۔ خلیل، میرا ذہن اتنی بڑی شرح منافع کو قبول نہیں کر رہا۔
امی میں آپ کو یقین دلانے کے لیے صرف یہی کر سکتا ہوں کہ اپنے ساتھ قاضی قیوم کے پاس لے چلوں۔ اتنا بھاری منافع دینے والا ممکن ہے کوئی فراڈ شخص ہو۔ زمانہ بہت خراب ہے بیٹا۔ امی آپ خواہ مخواہ وہم میں پڑ جاتی ہیں، آپ کو ہر شے میں کیڑے نظر آنے لگتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے کتنے ہی لوگوں نے آپ کو مختلف مشورے دیے ہیں لیکن آپ نے کسی کی نہیں مانی۔ سرکاری بینک اور سیونگ سینٹر والوں پر بھی آپ کو بھروسہ نہیں، حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی پر بھی اعتماد نہیں۔ اگر رقم گھر میں رکھی چوری ہو گئی تو آپ کیا کر لیں گی؟ انیسہ نے بیٹے کی بات سنی تو اس کے چہرے پر تفکر ابھر آیا۔ چوری والی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ ابھی چند روز پہلے ان کے گھر کے قریب چاندنی چوک میں ایک ڈکیتی ہوئی تھی۔ ڈاکو نقدی اور زیورات کے علاوہ گھر کا سارا قیمتی سامان بھی اٹھا لے گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ انیسہ بیگم کے گھر میں ایک تگڑی رقم موجود ہے۔ اس خیال نے انیسہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا، تاہم اس نے بیٹے کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کرنا گوارا نہ کیا اور بولی، تمہیں اپنے ماموں کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے بھائی کو تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ جمیل اختر کے پاس ایک مرتبہ رقم پھنس گئی تو نکالنا مشکل ہو جائے گی۔ وہ اس رقم کو کاروبار میں تو بعد میں لگائے گا، اس کی بیوی پہلے ہی آدھی رقم شاپنگ میں اڑا دے گی، بہت ہی فضول خرچ عورت ہے وہ۔ خلیل نے پینترا بدلا اور ایک نئے زاویے سے ماں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ اتنا تو کر سکتی ہیں، 2 ماہ کے لیے یہ رقم مجھے ادھار دے دیں، میں 60,000 کا منافع حاصل کرنے کے بعد اصل رقم آپ کو واپس کر دوں گا، بلکہ 10,000 زیادہ ہی دوں گا۔ میرا کام تو 50,000 میں چل نکلے گا، میری اتنی ہی ضرورت ہے۔ فائدے کی بات سب کو اچھی لگتی ہے۔ انیسہ بیگم بھی سوچنے لگی، تاہم اس نے کہا، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ اگلے روز خلیل نے ماں کو قائل کرنے کے لیے ایک نیا وتیرہ اپنا لیا۔ وہ ہر رات اسے شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی خبریں سنانے لگا۔ نظریہ ضرورت کے تحت وہ بعض فرضی قصے بھی گھڑ لیتا۔ بالآخر ایک ہفتے بعد انیسہ بیگم اسے 2 ماہ کے لیے رقم دینے پر تیار ہو گئی۔ اس مرحلے پر انیسہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر 2 ماہ تک باقاعدہ منافع ملتا رہا اور کسی قسم کی کوئی گڑبڑ سامنے نہ آئی تو وہ طویل مدت کے لیے بھی سرمایہ کاری کر ڈالے گی۔ خلیل نے اپنے دوست شکیل سے ذکر کیا۔ شکیل اس کے لیے وقت نکالنے پر تیار ہو گیا۔ پھر ایک روز وہ دونوں قاضی انویسٹرز کے روح رواں قاضی قیوم کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ قاضی قیوم جس میز کے پیچھے بیٹھا تھا وہ اس کے جسمانی تناسب سے میل نہیں کھاتی تھی، یہ چیونٹی اور ہاتھی کا میل تھا۔ کنگ سائز گلاس ٹاپ ٹیبل کے پیچھے قاضی کسی بچے کی مانند نظر آتا تھا۔ دھان پان اور نرم ہڈی والا ہونے کے ساتھ ہی وہ قامت کے شعبے میں بھی مار کھاتا تھا۔ اس کا قد بمشکل 5 فٹ رہا ہوگا۔ قاضی نے پیشورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد شکیل نے خلیل کا تعارف کرایا اور اس کے ارادے سے قاضی کو آگاہ کیا۔ قاضی نے مسکراتے ہوئے کہا، یار ہم تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں، اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ تم کتنی رقم لگانا چاہتے ہو؟ 3 لاکھ ہیں اس کے پاس، شکیل بولا۔ یار شکیل، مجھے خلیل سے بات کرنے دو، اس کی تسلی زیادہ ضروری ہے۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں اپنے کلائنٹ کو پوری طرح مطمئن کرتا ہوں۔ قاضی کا سٹائل خلیل کو پسند آیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا قاضی قیوم کوئی خرانٹ اور غصہ ور شخص ہوگا جس سے بات کرنا مشکل ہو جائے گی، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ قاضی کے دفتر میں خود کو خاصا ایزی محسوس کرنے لگا۔ آئندہ 10 منٹ میں خلیل نے اپنے اطمینان کے لیے مختلف سوالات کیے اور ان باتوں کی تصدیق کر لی جو شرح منافع کے حوالے سے اس کے علم میں آئی تھیں۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد قاضی خالصتاً کاروباری امور کی طرف آ گیا۔ تم کتنی مدت کے لیے 3 لاکھ میرے کاروبار میں لگانا چاہتے ہو؟ 2 ماہ۔ اوہ کیا بات ہے جناب۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہیں کم از کم 6 ماہ کے لیے انویسٹمنٹ کرنا ہوگی۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، کاروبار میں رقم ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن نکالنا اتنا ہی دشوار۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے پانی چینی ڈال کر ہلاؤ تو فوراً شربت بن جاتا ہے، لیکن شربت کے اندر سے چینی کو علیحدہ کرنا ہو تو باقاعدہ کیمسٹری کے اصولوں کو اپنانا پڑتا ہے جس میں خاصا وقت لگتا ہے۔ قاضی اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو وہ دونوں اسے تکنے لگے۔ قاضی ایک موقع شناس اور کائیاں شخص تھا، بولا،
البتہ میں نے اپنے بزنس کی ایک مخصوص رولنگ بنا رکھی ہے، میں جس وقت چاہوں رقم نکال سکتا ہوں، تاہم اس صورت میں مجھے چند چیزوں کو متاثر کرنا پڑتا ہے جس سے میرا تھوڑا نقصان بھی ہوتا ہے، اور نقصان میں سرمایہ کار سے پورا کرتا ہوں، یعنی اپنے کلائنٹ سے۔ قاضی بڑی مہارت اور چرب زبانی سے خلیل کو اپنے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابھی ابھی بزنس کا جو فلسفہ بیان کیا تھا اس میں اچھا خاصا تضاد تھا، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے اس نقطے پر غور نہیں کیا۔ کلائنٹ سے نقصان پورا کرنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بڑی سیدھی اور سچی بات ہے، میں نے یہ دھندا اپنے فائدے کے لیے شروع کر رکھا ہے۔ میں بہت سے فائدے اٹھاتا ہوں تو اس میں سے اپنے کلائنٹ کو بھی دیتا ہوں، اس میں مہربانی یا احسان والی کوئی بات نہیں۔ نقصان کی صورت میں شرح منافع میں کمی کر دیتا ہوں۔ میرے پاس مختلف ڈیلز ہیں، ان کی وضاحت میں کلائنٹ سے رقم پکڑنے سے پہلے ہی کر دیتا ہوں۔ بعد میں کوئی گڑبڑ مجھے اچھی نہیں لگتی، میں ہر ممکن بدمزگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرا اصول ہے، اس لیے میں تم پر بھی ہر بات واضح کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی ڈیلز کا ذکر کیا، دیکھو بھائی، تم چاہو تو کم از کم 1 ماہ کے لیے بھی رقم انویسٹ کر سکتے ہو، لیکن اس صورت میں شرح منافع بہت کم ہو جائے گی۔ پھر قاضی قیوم نے انہیں بتایا کہ 1 ماہ کی انویسٹمنٹ پر منافع 2% ماہانہ ہوگا، 3 ماہ کی مدت پر 5% اور 6 ماہ کی سرمایہ کاری پر شرح منافع 10% ہوگا۔ 2 ماہ کی انویسٹمنٹ پر 5% منافع کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے متوقع منافع میں 100% کمی ہو جائے گی۔ میرے پاس 2 ماہ بعد جو 60,000 آ رہے تھے انہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے 4 ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ تم نے شاید میری بات کو غور سے نہیں سنا۔ 5% منافع میں نے 3 ماہ کی انویسٹمنٹ پر بتایا، 2 ماہ کی انویسٹمنٹ پر 2% منافع ہی ملے گا۔ 1 سے 3 ماہ تک کی انویسٹمنٹ پر یہی شرح منافع ہوگی۔ یہ تو سراسر گھاٹے کا سودا ہوگا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کم از کم 6 ماہ کے لیے رقم لگاؤ۔ خلیل گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بالآخر وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ قاضی کی بات مان لے۔ 2 ماہ بعد وہ اپنی ماں سے کوئی بہانہ کر لے گا، ویسے بھی جب وہ 2 ماہ بعد 10,000 کی رقم ماں کی ہتھیلی پر رکھے گا تو وہ مزید 4 ماہ کی انویسٹمنٹ پر تیار ہو جائے گی، کیونکہ باقی 4 ماہ میں ہر مہینے اسے 30,000 روپے کا منافع ملتا۔ پہلے 2 ماہ میں ملنے والے منافع میں سے 50,000 اسے اپنے پاس رکھنا تھے تاکہ ایک دکان کھول کر کاروبار شروع کر سکے۔ اس بھروسے کے ساتھ کہ وہ اپنی ماں کو راضی کر لے گا، اس نے 6 ماہ کی مدت کے لیے 3 لاکھ کی رقم 10% ماہانہ منافع پر قاضی انویسٹرز میں لگا دی۔ یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔